अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हर वो शख्स जो बिजली का बिल जो है वो बाकायदा अदा करता है और जो है वो लेस्को के, पेस्को के, आइस्को के, गैपको के, मैपको के, हेस्को के, कैस्को के और के इलेक्ट्रिक के किसी भी फील्ड स्टाफ को इंटाइस नहीं करता कि भाई मेरा मीटर बंद कर दे, भाई मेरा मीटर स्लो कर दे। इस तरह की कोई हरकत नहीं करता और ईमानदारी से बिल अदा करता है। उसकी चीखें निकली पड़ी और उसकी चीखें निकलने की वाहिद वजह यह है कि बिल जो है वो इतने ज़्यादा आए हैं कि उनके अंदर अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको पता चलता है कि 72 रुपये से 92 रुपये तक का एक यूनिट पड़ रहा है। ठीक है, मुझे याद है हमने अपने बचपन के अंदर जब बिल देने के लिए भेजे जाते थे हम घर से, बचपन नहीं लड़कपन के अंदर, स्कूल लाइफ के अंदर, कॉलेज लाइफ से पहले, तो उस वक्त बिजली का बिल जो था, ज़्यादा एसी नहीं होते थे उस वक्त, पंखे ही चलते थे, लेकिन उन पंखों का और बिजली का और टीवी का जो बिल होता था वो 50 रुपये प्लस माइनस होता था। ठीक है, और उस वक्त भी हमारी अम्मा जब पैसे अनायत किया करती थी हमें कि जाके बिल जमा कराओ, तो वो काफ़ी ज़्यादा बुड़बुड़ा रही होती थी। ठीक है, और अभी लोड शेडिंग का आगाज़ नहीं हुआ था। ज़िया-उल हक साहब के दौर की आमद के बाद की मैं बात नहीं कर रहा, पहले की बात कर रहा हूँ। बिजली पूरी होती थी। ठीक है, लोड शेडिंग का बीमारी जो थी वो तो ज़िया-उल हक साहब ने आके इंट्रोड्यूस करवाई है 1984-85 के अंदर। ठीक है, कुछ नए वो नाम बना के। एनी हाउ, अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि बिजली महंगी मिल रही थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूँ। हमने कहा कि हमने तरक्की करनी है। ठीक है, चीन ने कहा कि हम मुख्तलिफ लोगों के पास गए, अमरीकियों के पास गए, चाइनीज़ के पास गए, सऊदियों के पास गए, सब ने हमें टहला दिया। फाइनली जनाब हमें चाइना ने हाथ पकड़ाया। उसने कहा कि ठीक है, हम भी तरक्की कर रहे हैं, आप भी तरक्की करो, लेकिन कैसे करो? हमने कहा कि यार देखो, हमारे यहाँ चावल है, आप चावल ख़रीद लें। उसने कहा ख़रीद लिए। 2.5 से 3 अरब डॉलर की आपकी चावल की एक्सपोर्ट है, दैट विल नॉट हेल्प, हम आपके चावल ख़रीद लेते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमने कहा नमक ख़रीद लें। उन्होंने कहा पूरा ज़ोर लगा के भी, तमाम जगहों का ज़ोर लगा के भी 50 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का नमक नहीं बेच सकते दुनिया को, और बताएं। हमने कहा जी हम आपको नमक से सोडा ऐश बना के बेच देते हैं। उन्होंने कहा आपकी वायबिलिटी नहीं निकलती, आपकी बिजली बहुत महंगी, आपके पास बिजली पहली तो बात है ही नहीं, वायबिलिटी नहीं निकलती। आपके यहाँ जो ट्रांसपोर्ट है वो दुनिया की महंगी तरीन ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि आपके यहाँ अफ़गानिस्तान की दोनों जंगों के अंदर आपके ट्रांसपोर्टर ने हराम कमाया है, हराम कमाया है, और उस हराम खोरी की उसको आदत पड़ गई हुई है। दुनिया का सबसे महंगा ट्रक का किराया कराची से लाहौर का है, और कराची से पेशावर का तो भूल ही जाइए आप। दुनिया का सबसे इतने डिस्टेंस का, दुनिया की मोटरवेज के ऊपर सफ़र करने वाले 22 पहियों के और 36 पहियों वाले ट्रक का उतना किराया नहीं है जितना कराची से लाहौर आने वाले ट्रक का किराया। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ। आज भी उसका कंपैरिजन कर लिया जाए डॉलर के इतना नीचे जाने की वजह से बजाय के बायस, तो आज भी ये महंगा तरीन किराया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अमरीकी ले रहे होते थे डॉलरों के अंदर, उनकी जंग लगी होती थी, जंग के अंदर किराया तो नहीं देखा जाता। तो ये जो हराम खोर 400, 800, 1200 ट्रकों वाले पैदा किए अमरीकियों ने, उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्ट का बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान रेलवे की हर ट्रेन के अंदर, ये आखिरी बात इस मौजू पे फिर हम वापस आते हैं, पाकिस्तान रेलवे की हर ट्रेन के अंदर आगे सब इंजन के फ़ौरन बाद एक माल की बोगी लगी होती है, वेली जाती है। 134 ट्रेनें चलती हैं इस मुल्क के अंदर रोज़ाना, अप एंड डाउन। ठीक है, 134 को 2 से ज़रब दें तो 268 बनती हैं, 268। और 268 बोगियां इस मुल्क के अंदर ट्रैक पे रोजाना खाली दौड़ती हैं। आप सिर्फ इन 268 बोगियों को ही किसी को आउटसोर्स कर दें, किसी को ठेका दे दें। ठीक है, आपके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी, सड़क का रश भी कम हो जाएगा। ये हरामखोर जो हैं, ये ट्रांसपोर्टर हरामखोर जो हैं, जिनको अमरीकियों ने हरामखोरी की आदत डाली हुई है, इनसे भी जान छूट जाएगी। लेकिन आज का मौजू हमारा जो है वो है ही नहीं।
ٹھیک ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب کو یہ بات آپ کہیں تو وہ لمبی لمبی کہانیاں آگے سے سنانا شروع کر دیتے ہیں, لیکن آج کا یہ موضوع نہیں ہے. موضوع ہے بجلی کے بل. تو جب ہم نے چائنا بہادر سے کہا کہ جناب ترقی میں ہماری مدد بھی کریں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے. ہم نے چیزیں گنوانا شروع کی تو انہوں نے آگے سے جو ہنسنا شروع کیا, اور ہنستے ہنستے ان کی جو بریک آنکھیں وہ مزید بریک ہو گئی. ہمیں لگا جیسے وہ بند ہو گئی ہیں. وہ بند نہیں ہوئی, وہ بریک آنکھوں کو مزید بند کر کے نا وہ آگے سے ہنسنا شروع ہو گیا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا پھر انہوں نے کہا کہ ویلیو ایڈیشن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس انڈسٹریز کچھ گریجویٹ کر رہی ہیں, میٹل کی انڈسٹری گریجویٹ کر رہی ہے, ہم نے چلے جانا ہے ہائی ٹیک کے اندر. ہمارے ہاں یہ گارمنٹ کی انڈسٹری, ٹیکسٹائل کی انڈسٹری گریجویٹ کر رہی ہے, وہ بھی ہم نے آؤٹ سورس کر دینی ہے. تو وہ انڈسٹری ہم بتاؤ لگائیں کہاں پہ؟ ٹھیک ہے, یہ لو انڈسٹری ہم نے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی. اب دیکھیں اب آپ اسے رکھیں گے کہاں پہ؟ اسی دیکھیں ہاں ہے ساڑھے کو تو جگہ ہی کوئی نہیں. بس یہاں پہ جگہ ہے, وہاں پہ نہ سیوریج ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, اور جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں وہاں پہ رکھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پہلے اے جگہ کر لو, بجلی بنا لو, گیس پہنچا لو, ہیں ان کی جو پروڈکٹ ہوگی اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے بندرگاہ بنا لو. ٹھیک ہے, اس میں ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو $29 بلین کی ہم نے سڑکیں بنائیں, ہم نے بجلی گھر لگائے, ہم نے انڈسٹریل اسٹیٹ بنائے, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنائے. ٹھیک ہے, بس اس میں ایک قصور ہو گیا. ہم یہ چیزیں بنانے نے نہ ہم نے FWO کو ٹھیکہ دیا, نہ NLC کو ٹھیکہ دیا. ٹھیک ہے, وہ چینی اپنی کمپنی لے کے آتے تھے, بنا کے چلے جاتے تھے. اس کے اوپر ظاہر ہے پھر غداری کا فتویٰ, بھارت کا یار ہونے کا, مودی کا یار ہونے کا فتویٰ تو لگنا تھا نواز شریف کے اوپر. نواز شریف کو جلدی تھی. اور یہ FWO اور NLC جو ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں, اس کی آپ کو میں ایک مثال بتاتا چلوں کہ جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ سال 2000 کے اندر اس سال 1999 تک حکمران تھے, تو انہوں نے کراچی سے لاہور تک ٹریک کو ڈبل کرنے کا کانٹریکٹ جو تھا وہ NLC یا FWO کو دیا. اور کراچی سے ملتان تک تو آئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, کراچی سے ملتان تک تو ڈبل ٹریک ہی تھا نا, بلکہ خانے وال تک, تو خانے وال سے لاہور, بلکہ خانے وال سے رائے ونڈ تک تھا نا جو ڈبل ٹریک کرنا تھا. ٹھیک ہے, پیسے دے دیے گئے, کمپنی نے اس کام کی ٹریننگ کے لیے انجینئر بھیج دیے جرمنی میں. وہ جرمنی جا کے غائب ہو گئے, ٹریننگ لے کے واپس نہیں ہوتے ہی غائب ہو گئے. پھر انہوں نے دوبارہ بندے بھیجے, اقتدار ختم ہو گیا, مشرف صاحب کے مارشاء اللہ ختم ہو گیا, نواز شریف دوبارہ اقتدار میں آیا 2013 میں. خواجہ سعد رفیق صاحب منسٹر بنے, انہوں نے کہا ہاں پائے نا ریلوے ٹریک ڈبل کرنا سی. انہوں نے کہا وہ پیسے تیسی کھا لینے, نوے پیسے دیو ڈبل کر دینے. ٹھیک ہے, وہ پھر جناب دوبارہ پیسے دیے اور وہ ٹریک جا کے کوئی 20 سال کے اندر یا 18 سال کے اندر ڈبل ہوا. تو یہ NLC FWO اس طرح کے کام کرتے ہیں. اب نواز شریف کو یہ سپیڈ پسند نہیں تھی, اسے جلدی تھی, تو اس نے جلدی کام کروا لیے. تو نواز شریف جو پھر مودی کا یار ہو گیا, ٹھیک ہے, غدار ہو گیا, بھارت کا ایجنٹ ہو گیا, راہ کا ایجنٹ ہو گیا. تو یہ فیض حمید اینڈ کمپنی اور ISI نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کروا کے اس کو اقتدار سے باہر نکال دیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ بجلی ہم نے اس طرح بنائی تھی جو ہم نے انڈسٹری میں استعمال کرنی تھی, تو انڈسٹری لگنے نہیں دی گئی. آگے سے آگے عمران خان کو بٹھا دیا گیا. عمران خان کے وزیر نے پہلے دن آتے اسٹیٹمنٹ دی کہ نہیں سی پیک بند کریں اور پہلے ہم جائزہ لیں گے کہ اس میں کرپشن کتنی ہوئی ہے. 3 سال 7 ماہ 21 دن اس کی تحقیقات کرتے رہے, ایک آنے کی کرپشن نہیں پکڑی گئی. چائنا کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے. انہوں نے کہا خصمہ کو کھاؤ, ہم انڈسٹری وہ اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری یا افریقہ منتقل کر گئی یا انڈیا منتقل کر گئی. ہمارے ہاتھ آیا ٹھٹو. اب وہ مہنگی بجلی جو بنا بیٹھے ہیں, اب ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں. ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی کیپیسٹی چارجز آپ دیں گے. اب آپ کیپیسٹی چارجز دیں. ہمارا خیال تھا کہ یہ کیپیسٹی چارجز جو ہیں یا اس طرح کی دوسری چیزیں یہ سرکار تھوڑی سی سبسڈی دے کے تو کام چلا لے گی. ٹھیک ہے, اتنی دیر میں ہماری انڈسٹری اٹھ جائے گی اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاں بجلی کی شارٹیج پیدا ہو جائے گی. اتنی دیر میں ہم جو ڈیم بنوا رہے ہیں, جو ایٹمی بجلی گھر لگوا رہے ہیں, ان کی بجلی آ جائے گی اور یوں ایک بیلنس کریٹ ہو جائے گا. رستے میں کڑوچ مار دیا, چلتے ہوئے پہیے کے اندر بانس تون دیا, بانس بھی ٹوٹ گیا, پہیا بھی ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, یہ ہے ٹوٹل مبلغ اوقات اور عقل کا لیول. اب جناب یہ ہے کہ وہ کاسٹ جو کہ انڈسٹری نے پے کرنی تھی, یہ ایسے ہی ہے جیسے شہزور آپ گھر میں کھڑا کر لیں. بلکہ شہزور کیوں, 22 پہیے والا ٹرالا لا کے گھر میں کھڑا کر لیں کہ میں اس پہ بچے چھوڑ کے آیا کروں گا.
اس کی فیزیبلٹی نہیں نکل سکتی. آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ 22 پہیوں والا ٹرالا جو ہے اس کے اندر آپ بچے چھوڑنے روزانہ جائیں. وہ یار سکول کے اندر اتنی جگہ ہی نہیں ہوگی سکول کے سامنے سے اس ٹرک کے گزرنے کی. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل ایسے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اب اس کی جو کاسٹ آ رہی ہے وہ کاسٹ جو ہے ہم اس میں سبسڈی نہیں دے سکتے. آئی ایم ایف اوپر ڈنڈا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب ہمیں وہ اسی قیمت کے اوپر بیچنی ہے آگے کو. 4200 ارب روپیہ کا ہم گھاٹا کھا چکے ہیں. پی ایم ایل این 1200 ارب روپے کا خسارہ چھوڑ کے گئی تھی جس کو پی ٹی آئی نے 3 سال 7 ماہ 21 دن کے اندر 4200 ارب روپے تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے. تو اب 4200 ارب روپیہ وہ کہتا ہے آئی ایم ایف کہ یار یہ دینے کی کوشش تو کرو نا, یہ اس کی ابتدا کرو, یہ پیسے ختم کرو تاکہ تمہاری معیشت جو ہے وہ آئے. اب ہم جب وہ دینے کے لیے لوگوں کی جیبوں سے ہی نکالیں گے نا, تو لوگوں کی جیبوں سے نکالتے ہیں. اب لوگوں کی نکل گئی ہیں چیخیں, 72 روپے کا اور 92 روپے کا یونٹ پڑ رہا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ چاہیے تھا ایک اسٹیٹس مین شپ. یہاں پہ کوئی فوجی کوئی جرنیل نہیں چاہیے. اس ملک کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کے پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے سربراہ فوجی ہیں جن کو ٹیکنیکلٹی کا ایک آنے کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وہ آئی ایس ایس بھی کر گئے ہوئے ہیں اور کمیشن لے گئے ہوئے ہیں تو لہذا ڈیوائن رائٹ ہو گیا ان کا کہ چیئرمین وابڈا انہوں نے ہی لگنا ہے. اصل بیڑا غرق تو انہوں نے پھیرا ہوا ہے نا کہ کوئی ٹیکنیکل کوئی عقل کی بات آنے ہی نہیں دیتے. پروجیکٹ کو پری میچورلی انوگریٹ کر کے اس کی کاسٹ جو ہے وہ ڈبل کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا مطلب ہے یہ جنرل مزمل نے اور کیا جرم کیا ہے تربیلا 4 کے ساتھ, بیڑا غرق کر کے نکل گیا اور جا کے آج کل آسٹریلیا بیٹھا ہوا ہے سنا اسی جزیرے میں جس جزیرے پہ چاکا لگتا ہے کہ وہ پرویز کیانی کا. خیر باتیں کہیں سے تو یہ ہے مسئلہ بھائی جان. یہ کاسٹ میں 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے یہ ڈبل بل دینے کو تیار ہوں, لیکن یہ 4200 ارب روپے کا لوڈ جو ہے نا یہ بھائی جان جلدی ختم نہیں ہونا. اور بدقسمتی سے اس وقت ملک کے اوپر ٹیکنوکریٹ مسلط ہے, اسٹریٹجسٹ مسلط نہیں ہے. سیاستدان اسٹریٹجسٹ ہوتا ہے کہ یار یہ لون ایسے کر کے رکھ لیتے ہیں, اس کو ایسے سبسڈی دے دیتے ہیں, اگلے سال یہ ہو جائے گا, ایسے کر لیں گے, ایسے کر لیں گے, لوگوں پہ پریشر کم آئے. سانوں کی ایسی ووٹ لے رہے پھر اسے چھوڑی. ٹھیک ہے نا. بس یہ مسئلہ ہے اس وقت. لوگوں کی چیخیں نکل رہی, میری بھی نکل رہی. سولر لگا ہوا ہے, اس کے باوجود بل 50,000 تو تھلے نہیں آ رہا. 3 مہینہ ہونا. آپ اندازہ فرمائیں جن کا سولر نہیں لگا ہوگا ان بیچاروں کا کیا ہوتا ہوگا. کیا خیال. تو بھائی پیٹ کاٹ کے بل دے رہے ہیں اور ساتھ میں یہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنا رونا بھی رو رہے ہیں اور ولاگ بھی کر رہے ہیں. لیکن اس احتجاج کے اندر اور اس رونا کے اندر یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا احتجاج اور آپ کا رونا یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدوم جو ہے وہ کہیں ہائی جیک نہ کر جائے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر لیں. آپ دیکھیں پی ٹی آئی والوں کی سپیسز کچھ روز سے خاموش ہیں اور وہ بڑے طریقے کے ساتھ اس احتجاج کے اندر شامل ہو کے اور جناب وہ سارا چاہ رہے ہیں کہ وہ 3 سال 7 ماہ 21 دن کو بھلا دیا جائے. آپ بھلے بلا دیں, ہم تو نہیں بھولنے دیں گے بھیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.